बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ खालिद यूसुफ चौधरी साहब मौजूद हैं। खालिद यूसुफ चौधरी जो हैं वो उस लीगल टीम का हिस्सा हैं जो इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करती रही अडयाला जेल में साइफ़र केस जो जिसमें सज़ा सुनाई जा चुकी और तोशा खाना केस। इस वीडियो में खालिद यूसुफ चौधरी साहब से उनके मुशाहिदात पूछेंगे, ऑब्ज़र्वेशंस जो उन्होंने देखी कि इस अदालत में जो समातें हुई उस दौरान क्या कुछ होता रहा, इमरान खान साहब किस वक्त गुस्से में आए, क्या उन्होंने गुफ्तगू की, उनका रिएक्शन क्या था, सज़ा सुनने के बाद उनकी क्या गुफ्तगू हुई अपनी लीगल टीम के साथ। इसके अलावा बुशरा बीबी जो हैं वो इन मुकदमात में कब बोली पहली मरतबा और क्या बोली, क्या वो मंजरनामा था, अदालती मंजरनामा, इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन आगाज़ में मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है वो कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। तो तोशाखाना केस में 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा जो है वो बुशरा बीबी को और इमरान खान साहब को सुनाई जा चुकी है और गुज़श्ता रोज़ सज़ा सुनाई गई थी साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को 10-10 साल की। बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल ज़रूर मौजूद होगा कि जो इंसाफ का पैमाना है अगर उसको देखा जाए तो शाह महमूद कुरैशी का डेजिग्नेशन वज़ीर ख़ारजा का था, इमरान खान वज़ीर आज़म थे। एक पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर जब आप जुर्म के हवाले से भी बात करेंगे, ये भी तस्लीम कर लेंगे कि ये जुर्म था, इस पर सज़ा भी बनती है, तो ये कैसे डिटरमिन हो सकता है कि दोनों अशख़ास का जुर्म एक बराबर है और दोनों की सज़ा एक जितनी बनती है, यानी कि 10-10 साल कैद बामुशक्कत। और तोशा खाना केस में भी इमरान खान साहब जो हैं उनकी ऑफिशियल पोजीशन थी, सरकारी पोजीशन थी, वो जो है उनको तो तहाइफ जो है वो दिए गए थे जिसकी बुनियाद के ऊपर ये मुकदमा बना और सज़ा जो है वो उनकी अहलिया को भी उतनी ही कैसे सुनाई जा सकती है जितनी इमरान खान साहब को सुनाई गई। ये वो सवालात हैं जिनके ऊपर आने वाले वक्त में भी बात होगी। इनके ऊपर जो है वो मामला जो है वो अदालतों में भी जाएगा, अपील पर भी जाएगा और अपील में क्या ये मुकदमात ठहर सकेंगे या नहीं ठहर सकेंगे, ये तो एक अलग डिबेट है। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा रेहान ज़ेब, उनको उनकी टारगेट किलिंग की गई। बाजौड़ NA 8 से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे। उनकी अगर आप ट्विटर टाइमलाइन पर जाएं तो आपको पता चलता है कि उनको एतराज़ात भी थे जो बाजौड़ में टिकटों की तकसीम है और उनको ऑफिशियली एक कैंडिडेट के तौर पर अनाउंस नहीं किया गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से। लेकिन इस कत्ल की ख़बर आने के कुछ ही वक्त के बाद हमें पता चला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल यानी कि 1 फरवरी को एक अहम इजलास करने जा रहा है और उस अहम इजलास में वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, सूबाई बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के IGs और चीफ़ सेक्रेटरीज़ वो मौजूद होंगे। सिक्योरिटी सिचुएशन को असेस किया जाएगा और ये चमगोइयाँ चल रही हैं शहर इक़्तिदार में कि शायद इस बुनियाद के ऊपर इलेक्शंस जो हैं वो इन 2 सूबों में या फिर इनके मखसूस हलकों में जो इंतहाई हसास हैं वहाँ पर पोस्टपोन किए जा सकते हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई इसी दौरान और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया और जो वहाँ से डिटेल सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि किसी भी शख्स को या किसी भी जमात को सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये है वो मंजरनामा जो डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। खालिद यूसुफ चौधरी साहब, मुझे बताइए कि कल पहले तो बात कर लेते हैं साइफ़र केस के हवाले से। साइफ़र केस में जो सज़ा सुनाई गई वो आप लोगों की अदम मौजूदगी में सुनाई गई। एक तो ये बताएं कि साइफ़र केस की सज़ा के फ़ौरन बाद, सज़ा सुनाए जाने के फ़ौरन बाद तोशा खाना केस की हेयरिंग स्टार्ट हो गई थी। आपकी इमरान खान साहब से वहाँ पर मुलाकात हुई, तो खान साहब का क्या रद्द अमल था इस हवाले से? अब जैसे तोशा खाना केस के अंदर सज़ा सुनाई गई, अब 9 बजे कोर्ट टाइम वहाँ रखा गया तो हम 9 बजे जेल। अब मैं पहले बता दूं कि हम जो कोर्ट तक पहुँचने का पूरा जो प्रोसीजर किस तरह होता है। अब हम जाते हैं अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पे, वहाँ सबसे पहले एंट्री होती है, वहाँ से फिर अंदर वायरलेस किया जाता है, फिर वहाँ से अंदर क्लियरेंस जैसी होती है तो फिर हम कोई 7 फेज़ होते हैं, वहाँ से गुजर के कोर्ट रूम पहुँचते हैं। यानी 7 जगहों पे हमारा वो गेट होते हैं, वो गेट क्रॉस करके जाने होते हैं। अब वहाँ हमें कहा जी आएँ, हमें ले जाएंगे आगे। पहले फेज़ पे जाके ये एक खाली कोर्ट रूम था, एक रूम था, वहाँ बिठा दिया गया। तो अब वो चूँकि पहले कभी कोर्ट रूम रहा हुआ था, छोटा सा कोर्ट रूम है, तो हमने सोचा शायद आज इधर समात हो, लेकिन वो प्रोसिक्यूटर आए, उनको दूसरी साइड से वो लेके अंदर चले गए। अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि आज हमें इजाज़त नहीं दी जा रही। सही। अब थोड़ी देर बाद हम फिर वापस बाहर आए, हमने मीडिया से आके जैसे ही बात कर रहे थे कि हमें इस तरह अलाउ नहीं किया जा रहा अंदर जाने के लिए, तो पीछे से एक शख्स ने आके हमें बताया जी 10 साल कैद।
اچھا ابھی ہم میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، اگر کل کی میڈیا ٹاک دیکھیں اس میں یہ بات موجود ہے. اب اس کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہمیں الاؤ کیا گیا، توشہ خانہ کیس کی سماعت تھی. ہم جیسے اندر جا کے پہنچے تو ہمارے ویسے اپنے ذہن میں چل رہا تھا کہ خان صاحب کا میں بھی پتہ نہیں کس طرح وہ ہو رد عمل ہو سکتا ہے. اب ہم جیسے ہیں اندر جا کے انٹر ہوئے، سامنے دیکھا تو خان صاحب چیئر پہ بڑے ریلیکس ماحول میں بیٹھے ہوئے، اور وہ ساتھ ایک ہمارے ایک اور وکیل صاحب بیٹھے تھے تو وہ گپ شپ کر رہے اور ہنس رہے تھے. اس سے زیادہ کوئی رد عمل نہیں تھا. یعنی بالکل جو کہتے ہیں نا کہ بالکل کوئی رد عمل نہیں تھا، وہ بالکل نارمل سا وہ ان کا بیہیو تھا، نارمل سے تھوڑا سا چل سا ریلیکس سا تھا. صحیح. اور اس کے بعد جو ہے وہ توشہ خانہ کی سماعت شروع ہو جاتی ہے. توشہ خانہ سماعت میں عمران خان صاحب کے بارے میں یہ رپورٹ بھی ہوا کہ عمران خان صاحب ایک موقع ایسا آیا کہ جس میں غصے میں آ گئے. وہ کیا ہوا تھا اور ماحول اور منظرنامہ کیا عدالت کا؟ دیکھیں ہوا یوں کہ وہاں جیسے یہ کہا گیا جی آپ کا جرا کا ختم کر دیا گیا، تو اس پہ خان صاحب نے ریئیکٹ کیا. اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ میری انٹیگریٹی کا سوال ہے، اس کیس کے اندر میرے پرسنل کریکٹر پہ سوال اٹھایا گیا، میری انٹیگریٹی پہ سوال اٹھایا گیا. میں پاکستان کا سب سے بڑا خیراتی ادارہ چلاتا ہوں، لوگ میری ریپوٹیشن پہ ڈونیشن دیتے ہیں. میں 3 ہسپتال اور اتنا انہوں نے وہ بتایا کہ میں نے اس طرح ہسپتال بنایا، یونیورسٹی بنائی ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں میری ریپوٹیشن کو دیکھ کے وہ ڈونیشن دے دیتے ہیں. اگر میں اس کیس کے اندر اپنا دفاع کروں گا، میں اپنی شہادت پیش کروں گا، میں اپنے گواہ لاؤں گا، آپ میرا جرا کا حق نہ ختم کریں جج صاحب، میں اس پہ پورا کیس فائٹ کروں گا. یہ میری ذاتی انٹیگریٹی کا سوال ہے. تو اس پہ وہ انہوں نے بڑا اس پہ ریئیکشن دیا تھا بڑا سختی سے. اچھا. اور بشرا بی بی کے حوالے سے آپ نے ابھی ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے جب گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ تمام اس وقت کے دوران جو ہے وہ جتنی بھی سماعتیں ہوئیں وہ خاموش رہتی تھیں، ان کا انٹریکشن صرف خان صاحب کے ساتھ ہوتا تھا. تو ہفتے کے دن کیا ہوا؟ دیکھیں بشرا بی بی صاحبہ کا عمومی طور پہ جب بھی آتی تھی وہ خاموشی رہتی تھی. انہوں نے کبھی بھی انٹریکشن یا کسی سے گفتگو وغیرہ بالکل نہیں کرتی تھی. جب سماعتیں یہاں ادھر G11 ادھر جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا کرتی تھی، جب خان صاحب کے ساتھ آتی تبھی کورٹ کے اندر وہ کبھی بات نہیں کرتی ہوتی تھی، خاموشی سے آتی اور خاموشی سے چلی جاتی تھیں. لیکن جس ہفتے والے دن جس دن سائفر کیس کے اندر ہمارا حق دفاع ختم کر کے سرکاری وکلاء مقرر کر کے کینگرو طرز کی جیسے ہی سماعت شروع کی تو اب وہ بھی تماشا دیکھ رہی تھی کہ وہ چل کیا رہا ہے. تو جیسے ان کو یہ کلیئر ہو گیا کہ اب خان صاحب کو دفاع کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، ان کو اپنا ڈیفینس کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، رائٹ آف فیئر ٹرائل نہیں مل رہا ہے جیسے ان کو، اور یہ طے ہو گیا کہ اب سائفر کیس کے اندر خان صاحب کو یہ سزا سنانے جا رہے ہیں، تو وہ اس پہ وہ کھڑی ہوئی اپنی جگہ پہ. انہوں نے کہا جج صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، کس قانون کے تحت ہو رہا ہے، یہ کیا تماشا ہے. پہلی بار انہوں نے بڑی سختی سے رد عمل دیا. تو جس انہوں نے کہا دیکھیں ہوا یوں اب ہم روسٹرم پہ کھڑے ہیں، میں کھڑا ہوں، ساتھ ہمارے ایک اور دوسرے وکیل صاحب ہیں وہ کھڑے. جج صاحب نے کہا آپ جرا نہیں کر سکتے، آپ یہ سرکاری وکلا لائیں، یہ جرا کریں گے. صحیح. جیسے یہ بات کہی ہے اور ہم نے اپنی طرف سے وہ کر رہے تھے، اب وہ پیچھے چونکہ سامنے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ کیا چل رہا ہے. دوسرے انہوں نے سرکاری وکلا کو بلا کے جیسے وہ شہادت کرنے کی کوشش کی تو اس پہ انہوں نے فوراً ریئیکٹ کیا. وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کیا چیز چل رہی ہے، کہ ہمارے وکلا کو اب بولنے کی اجازت نہیں ہے اور ان کی کوئی بھی درخواست ہوگی یا کوئی بھی چیز ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی جا رہی ہے اور اب ان کو جرا بھی نہیں کرنے دی جا رہی. اس پہ انہوں نے فوراً ریئیکٹ کیا. ان کا یہ کیا تماشا ہو رہا ہے، یہ کیسا انصاف ہے، یہ کس قانون کے تحت آپ ایسا کر رہے ہیں. تو پھر خان صاحب نے جا کے تھوڑا سا کول ڈاؤن کیا. اچھا خان صاحب نے کیا ریئیکٹ کیا اس پہ؟ خان صاحب نے جا کے نہیں، بی بی صاحبہ کو ان کو کول ڈاؤن کیا. انہوں نے کہا یہ فکس میچ چل رہا ہے، انہوں نے سزا سنانی ہے، انہوں نے اب اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اب میرے وکلاء کا اگر حق نہیں سلب کریں گے تو اس کے علاوہ یہ مجھے سزا نہیں دے سکتے. اگر میرے وکلاء ان پہ جرا کریں گے تو ان کا کیس ہی ختم ہو جانا ہے. میں نے تو اپنا ڈیفینس کرنا ہے اس میں تو انہوں نے کہا باجوہ اور یہ لوگ سارے پھنسیں گے، اس لیے ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس لیے میرے وکلاء کو روکا جا رہا ہے. صحیح. اچھا اب کیا جو آپ کے ٹیم ہے وکلاء کی، ان کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ جو ایڈورس ڈیسیجن آنے تھے 8 فروری کے انتخابات سے پہلے وہ آ چکے، یا آخری وار تھے جو ہونے تھے ہو چکے، یا پھر ابھی آپ کی اسیسمنٹ میں کچھ مزید بھی ہو سکتا ہے 8 فروری سے پہلے؟ دیکھیں ہونے کو تو میں بات ادھر کیس ہے، القادر یونیورسٹی کیس ہے، باقی جو کیسز ہیں ان میں سے کوئی چیز اسی طریقے سے سپیڈی ٹرائل یا کچھ ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی؟ دیکھیں ایسا ہوگا ابھی جس طرح توشہ خانہ ہمایوں دلاور کیس کے اندر جس طرح فیصلہ ہوا، پھر اس کے بعد سائفر کیس کے اندر ہوا، پھر اب یہ توشہ خانہ نیب کیس کے اندر جج بشیر کیس کے اندر فیصلہ ہوا. اب 3 کیس دیکھنے کے بعد نا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ضابطہ فوجداری ہے جس کے تحت یہ فوجداری عدالتیں کیس چلاتی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اب آئندہ کبھی قانون پہ عمل درآمد ہو. اب تو سرکاری انہوں نے اپنے وکیل مقرر کرنے کی روایت ڈال لی ہے
اب ہم اپنے وکلاء کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو حق ہی نہیں ہے، تو یہ دوسرے وکلاء جو ہے یہ جرا کریں گے، یہ شہادت کروائیں گے. تو وہ جج جیوری ایگزیکیوشن، خان صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ جج جیوری ایگزیکیوشن والا جو کوٹیشن ہے وہ بالکل صادق آتی ہے. اب سزا کسی میں بھی سنا سکتے ہیں، ان کے پاس اب ضابطے کے مطابق تو سنانی نہیں ہے، انہوں نے بس آنا اور سزا سنا کے چلے جانا ہے، بس یہی والا رہ گیا ان کا. ہاں اس کے اوپر جو ہے وہ میں مختلف وکلاء کے رد عمل بھی سن رہا تھا، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک باقاعدہ مایوسی جو ہے وہ نظر آتی ہے تحریک انصاف کے وکلاء کی ٹیم میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہونے معاملات تو پھر تو ہم یہ توقع ہی نہیں ظاہر کر سکتے، ہم پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ معاملہ کس طریقے سے آگے جائے گا. اب ایک اور بہت ہی ٹرکی معاملہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اس ساری سچویشن میں بیرسٹر گوہر صاحب کا رد عمل میرے سامنے موجود ہے. اس رد عمل کو آپ پڑھیں تو ابھی تک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف ان تمام حالات کے باوجود اس کا کیا جو ہے وہ ہوگا، لائحہ عمل کیا ہوگا، حکمت عملی کیا ہوگی. بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ ہر ناانصافی کا بدلہ ووٹ سے لیں گے. توشہ خانہ کیس کے فیصلے پر یہ رد عمل ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کو 14 سال کی سزا پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ احتساب عدالت نے ماضی میں ایسا فیصلہ کبھی نہیں دیا، یہ ظلم ہوا ہے. عوام ہر ناانصافی کا بدلہ 8 فروری کو ووٹ سے لے گی. سزا پر انہوں نے کہا کہ ایک لیڈر کو خوش کرنے کے لیے یہ سزائیں دی جا رہی ہیں، یعنی نواز شریف کی بات کر رہے ہیں. وکیل کے ہوتے ہوئے جرح کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. انہوں نے کہا کہ 342 کے بیان میں کہا کہ ہم گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں، سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں گے. بشرا بی بی کا توشہ خانہ کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے ذاتی طور پر کوئی گفٹ نہیں لیا. بانی پی ٹی آئی پر دباؤ ڈالنے کے لیے بشرا بی بی کو سزا دی گئی ہے. تو 2 باتیں مجھے آپ بتائیں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ اس معاملے کو کہیں نہ کہیں اس کے اوپر فل سٹاپ لگنا ہے، اور خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کی گرفتاری، ابھی تک آپ نے ان تمام مقدمات کے دوران آپ اس دن موجود بھی تھے ہائی کورٹ میں جب عمران خان کو 9 مئی کے روز گرفتار کیا گیا ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور اس احاطے میں آپ زخمی بھی ہوئے، آپ کو چوٹیں بھی لگیں اور آنسو گیس جو ہے وہ بھی ہم نے سارے مناظر دیکھے، آپ کے موبائل فون سے بھی بنی ہوئی تھی. اس تمام وقت کے دوران آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ کسی ڈیل کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، یا وہ ٹوٹ جائیں گے، یا وہ سرنڈر کر دیں گے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے بشرا بی بی کے جیل میں جانے کے بعد، یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ بشرا بی بی بھی اس بات پہ کنونسڈ نہیں ہوں گی اور عمران خان بھی نہیں؟ دیکھیں، جو 6 ماہ کے اندر جیل کے اندر خان صاحب کو ہم نے دیکھا، اسیس کیا، تو بی بی صاحبہ کی جو گرفتاری تھی وہ آخری وار تھا، اور اب آخری وار سے پہلے جو کل کا دن تھا، اب یہ رات کو ہمیں کلیئر ہو گیا تھا کہ اس میں سزا سنائی جا رہی ہے. بلکہ ایک ٹائم تو ایسا آیا کہ ہمیں یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ آج رات ہی سزا سنا دیجیے گی، نہیں گزرے کل کی بات کروں کہ رات کو ہی سزا سنائی جائے گی، جس طرح وہ چیزوں کو لے کے چل رہے تھے. تو ایک ٹائم پہ ہم نے خان صاحب کو کلیئر کر دیا کہ یہ سزا سنانے جا رہے ہیں اور آپ دونوں کو سزا سنائے گے. صحیح. جی. اب جیسے وہ سنایا، اس پہ خان صاحب کا کیا ری ایکشن تھا؟ نہیں، وہ اس پہ آئے، انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ سے بی بی کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ مجھے جو ہے وہ ذلیل کرنے کے لیے میری بیگم کے خلاف اس طرح کے مقدمات قائم کر رہے ہیں. اس کا نہ تو سیاست سے کوئی لینا دینا، نہ اس کا توشہ خانہ سے لینا دینا، نہ ہی اس کا کسی اس طرح کے پورے کیس کے اندر اس کا کوئی کہیں بھی توشہ خانہ سے کوئی کنیکشن تھا. یہ بات انہوں نے بڑے بار اور کہا. اور دوسرا کہا کہ اس میں ہم اپنے گواہان بھی پیش کریں گے. یہ ہوا. لیکن اس کے بعد جو اب تھا کہ اب بی بی صاحبہ کی طرف سے کیا رد عمل آتا ہے، یہ بڑا اہم تھا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اب بی بی صاحبہ ایک گھریلو خاتون ہے، نہ تو وہ کوئی سیاسی خاتون ہے، نہ وہ کبھی کسی انتظامی عہدے پہ کبھی رہی ہیں کہ ان کو ایکسپوئر ہو، جیسے آپ کہہ لیں کوئی آپ کو ایڈمنسٹریٹو قسم کا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا مضبوط اعصاب ہوتے ہیں انسان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ پبلک کے اندر بہت زیادہ آپ کی اٹریکشن ہوتی ہے، پھر آپ پبلک کے اندر رہتے ہیں یا کسی بڑی عہدے پہ رہتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر ایک وہ چیز ہوتی ہے، یعنی آپ کے اندر کہہ لیں ایک آپ کی ایک ہوتی ہے. اب جو گھریلو خاتون ہوتی ہیں تو وہ ایک عام خاتون کی طرح ہوتی ہے، اس کو تو باہر کی اتنے چیزوں کا تو وہ تو نہیں ہے سر. جیسے ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ اب ان کی بھی گرفتاری ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا میں تیار ہوں. اچھا. بی بی صاحبہ نے کہا، ہم نے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی، بی بی صاحبہ نے کہا میں آج ہی تیاری کر کے آئی ہوں،
میں آج ہی ابھی تیار ہوں. اچھا گرفتاری ہوتی ہے جیل جانا پڑتا ہے تب وہ جیل وہ جائے. تیاری کر کے آئی ہوئی تھی رات کو ہی صحیح. کہ اچھا کیا پتہ آج سزا سنا جائے تو میں ابھی بھی گرفتاری کے لیے تیار ہوں. ان کا سنانے دیں, سزا سناتے ہیں, میں تیار ہوں. تحریک انصاف کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے کہ 8 فروری کے الیکشنز جو ہیں وہ ہر صورت میں یہ تو نظر آ گیا کہ آپ لوگ بائیک آؤٹ نہیں کرنے جا رہے, لیکن اسیسمنٹ کیا ہے کہ کیا لوگ جو ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ ریاکشن میں زیادہ باہر نکلیں گے ووٹ دینے کے لیے, آپ کے جو بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے چانسز بڑھ گئے ہیں, یا پھر لوگ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں گے؟ دیکھیں جو جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے, اب ہم 2002 کا الیکشن دیکھا, بلکہ اگر آپ اوور آل دیکھیں تو 1988 سے 85 سے آنورڈ لگاتار الیکشن ہوتے آ رہے ہیں, بیچ میں 2-3 سال کا ایک گیپ رہا, پھر الیکشن لگاتار ہو رہے ہیں. اب کبھی ان کو انٹرپٹ کیا گیا, کبھی مرضی کے نتائج حاصل کیے گئے, کبھی کس طرح چیزوں کو چلایا گیا. اب عوام اتنی اس چیز کے باشعور ہو چکی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ اصل طاقت ووٹ ہے, اور یہ عوام سمجھ چکی ہے کہ اصل اختیار ان کے پاس ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ووٹر جو ہے وہ آپ کا باہر نکلے گا اور بائیک آؤٹ کا آپشن کوئی نہیں ہے؟ ہمارا ووٹر کیا, جنرلی ووٹر باہر نکلے گا. اس میں آپ یہ نہ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے, اس میں آپ کے پاکستان کا جو عام ووٹر ہے وہ سارے باہر نکلیں گے, سارے باہر نکلیں گے. لوگوں نے فیس کیا 2 سال سے جو چیزیں چل رہی ہیں, ہر بندے نے, ہر آدمی نے, ہر ووٹر نے ایک ایک چیز کو سمجھ لیا ہے, پرکھ لیا ہے کہ اس ملک کا نظام کیا ہے, خرابی کہاں پہ ہے, اور اس خرابی کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے. صحیح. اور یہ اس حوالے سے کہ آپ کے جو آزاد امیدوار جن کو آپ بیک کر رہے ہیں تحریک انصاف, وہ جب الیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو دوسری جماعتوں میں سے جانے سے روکنے کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی لیگل کوئی آپشن ہے؟ ادروائز تو وہ آزاد کینڈیڈیٹ ہیں, وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے حلف دیا ہے قرآن پاک پر, اس کے علاوہ تو آپ کے پاس لیگل آپشن تو کوئی نہیں ہے. دیکھیں اس میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت ابھی موجود ہے. صحیح. پارٹی ابھی بین نہیں ہوئی ہے, الیکشن کمیشن میں ایک رجسٹرڈ جماعت ہے. اس سے کوئی بھی جو امیدوار ہے وہ اپنے, یا جو شخص ہے وہ اپنے آپ کو اس سے منسلک کر سکتا ہے, اس کی ممبرشپ لے سکتا ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارلیمانی جماعت کے طور پہ اس کا راستہ روکا گیا ہے کہ وہ پارلیمان کے اندر ایک بلے کے نشان پہ آ کے ریزرو سیٹیں نہ لے سکے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اب اس حوالے سے بھی ہماری اسٹریٹجی ویسے موجود ہے. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں قبل از وقت نہیں کرنے کی ہوتی, لیکن وہ اسٹریٹجی بھی آلریڈی موجود ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کو رجوع کیا تھا کہ ان کو ایک تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا جائے. وہاں سے فیصلہ آیا, وہ کہا کہ آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں. اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ چیلنج کرنے کا ارادہ ہے ان کا سپریم کورٹ آف پاکستان. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں پھر کیا ڈیسیجن دیتی ہے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہوگی. اینڈ فائنلی یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا. اور اس میں ایک بڑا اہم جو فیصلہ آیا ہے میجر طاہر صادق کے نامینیشن پیپر کے حوالے سے, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جسٹس منصور علی شاہ کا, اس کے اندر انہوں نے ایک جملہ لکھا, وہ بڑا خوبصورت. انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن, جو الیکشن ایکٹ ہے اور جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 17, وہ جو انفرنچائزمنٹ ہے اس کو فیور کرتا ہے, اس کو سپورٹ کرتا ہے. اور فرنچائز کیا ہے؟ پارٹی. اور ڈس انفرنچائز ہے اس کو وہ نہیں کرتا, علیحدہ کر دینا, کر الیکشن پروسیس سے علیحدہ کر دینا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. اور پھر یہ دیکھنا کہ یہ جب مقدمات اپیل کی سٹیج پر جاتے ہیں, چاہے وہ توشہ خانہ کا معاملہ ہو یا پھر سائفر کیس, اس کی سزا کا فی الوقت میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے, اور بڑا زبردست نقصان تو ہوا ہے کہ 8 فروری کے حوالے سے اب جو سچویشن ہے وہ انفولڈ کیسے ہوتی ہے وہ دیکھنا ہوگا. فار دا ٹائم بینگ یہ سزا سنا دی گئی ہے, یا آگے جا کر نہیں رہتی, وہ جو اس میں دوران وقت گزر جائے گا, وہ 6 مہینے ہوتے ہیں, وہ 4 مہینے ہوتے ہیں, وہ 1 سال ہوتا ہے, وٹ ایور ٹائم از پاسڈ, وہ ٹائم تو ظاہر ہے کہ وہ واپس ریورس نہیں کیا جا سکتا. تو وہ اب ایک نقصان ہے جس کو پی ٹی آئی کو برداشت کرنا ہوگا. اور یہ بھی بڑا دیکھنا ہوگا کہ جس وقت یہ اپیل کی سٹیج پر جاتے ہیں تو یہ جو سکم جن کی نشاندہی بہت سارے لوگوں نے کی ہے کہ جرا کا حق جو ہے وہ نہیں دیا گیا, فوجداری مقدمہ جو ہے وہ گھومتا ہی جرا کے گرد ہے,
خاص طور پر جو سائفر کا مقدمہ تھا اس نے تو اصل مقدمہ تھا ہی وہ جو کہ جرح میں جا کر سامنے آتا، وہ نہیں ہوا۔ اسٹیٹ کاؤنسل کی اپوائنٹمنٹ، اس کے حوالے سے اب سوالات جو ہے وہ امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگز میں جو ہیں وہ سوالات ہونے لگے ہیں، تو وہ کس طریقے سے سسٹین کر پائے گا آگے عدالت میں یا نہیں، یہ اب وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ اور کل کی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ ہے سیکیورٹی کی اسیسمنٹ کے حوالے سے، تمام نظریں اب ادھر لگی ہوئی ہیں شاہراہ دستور پہ۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کیا خبر سامنے آتی ہے، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔